बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बड़ा दावा सामने आया है और नून लीग के लिए ज़िमनी इलेक्शन से मुकम्मल आउट होने का दावा किया गया है। मुसद्दक़ा ज़राए की तरफ से ये दावा किया गया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कल 2 सीनियर रहनुमाओं ने रिज़ाइन इस वजह से किया है कि वो इलेक्शन कैंपेन करें। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने लोग ही बागी हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स हैं सारे के सारे लोटे हैं और जो इनके असल ओरिजिनल कैंडिडेट थे हर उस हल्का में मुस्लिम लीग नून के, उनको इन्होंने टिकट दिया नहीं और उसकी वजह से वहाँ पर मामलात और एक नया सर्वे रिपोर्ट भी सामने आई है और जो सीनियर रहनुमा है उनकी तरफ से दावा भी किया गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ 2 मामलात हैं। एक तो एहसन इकबाल के साथ जो फैमिली थी भेरा में, जिस तरीके से उन्होंने अपना जो जमहूरी हक़ था वो इस्तेमाल करते हुए नारे लगाए थे और ये जो मगरिब की जमहूरियत को जानते हैं वो इस बात को मानते होंगे और वो इस बात को तस्लीम करते होंगे कि ये वहाँ पर नॉर्मल रूटीन की बात है और वहाँ पर अगर उनका कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है और वो करप्शन में मुलव्वस है या वो नालायक है या वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वहाँ लोग पब्लिक प्लेसेस पर इस तरह की बात करते हैं और इस तरह की नारेबाजी करते हैं। ये आम रूटीन की बात है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक ख़ास तबका है जिसके लिए तहज़ीब भी है, अखलाकियात भी है, सब कुछ है, और आज जो उसका जनाजा निकाला गया है मुबैना तौर पर जो माफ़ी मंगवाई गई है उनको नारोवाल बुला के ईद के दिन, उसके पीछे कौन था, किसने उनको थ्रेट किया, कौन सी एजेंसी थ्रेट कर रही थी, सारी तफसीलात सामने आ गई हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान रियाज़ ख़ान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। एक तो इमरान रियाज़ ख़ान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जो जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि ये ख़बर फैलाई जा रही है कि मैंने कोई माफ़ी मांग लिया या मैंने कोई सरेंडर कर लिया है। कहते हैं कि खुश होने के लिए अगर आप अपने दिल में कोई भी ख़्याल रखें तो ये आप रख सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ना मैंने माफ़ी मांगी है, मैं अपने केसेस को फेस करूँगा। मुझे अदालत ने मेरिट के ऊपर मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात 3 मुकदमात में अभी तक मुझे पेश किया गया है। 2 मुकदमात मेरिट के ऊपर खारिज हो चुके हैं, एक में जुडिशियल रिमांड पर हूँ मैं। अदालत ने मुझे पोस्ट अरेस्ट इंटरिम बेल दी है और ये पोस्ट अरेस्ट इंटरिम बेल नवाज़ शरीफ की वजह से ये एक बिद्दत, जिसको आप बिद्दत कह सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लॉ में इसकी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट अरेस्ट इंटरिम बेल दी, एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पोस्ट अरेस्ट इंटरिम बेल दी। तो क्योंकि प्रेसिडेंट आ गया उसकी बुनियाद पर इमरान रियाज़ ख़ान को भी पोस्ट अरेस्ट बेल मिली है, इंटरिम बेल, और उन्होंने कहा कि जो ये इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देखने में कोई मुमानत नहीं है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनकी तरफ से, और ये पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शामिल हुए थे, सरगोदा से जो जिनको कहा जाता है मुख्तियारिया, जो चंद सरकार भी कहा जाता है, मुख्तियारिया भी कहा जाता है, उनकी तरफ से नदीम चंद, उन्होंने एक ट्वीट किया। एक पहले ट्वीट हुआ था कि अली वज़ीर वो ईद करेंगे जेल में, जबकि इमरान रियाज़ ख़ान अपनी फैमिली के साथ ईद करेंगे। उस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम चंद, जिनको एक वक्त था कि लोग समझते थे कि वो एक मैच्योर आदमी हैं और एक अच्छे सियासतदान हैं, लेकिन जब उन्होंने जो इस वक्त चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नूर आलम ख़ान, उन्होंने जब बदतमीज़ी की एक बुज़ुर्ग के साथ और उसमें ये नदीम चंद भी गालियाँ देने में मुलव्वस पाया गया, तो उसके बाद तो फिर इनकी क्रेडिबिलिटी, वैसे भी क्रेडिबिलिटी क्या बचनी है। जो आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी को दोबारा ज्वाइन करता है तो इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग वाकई PTI के काबिल नहीं हैं। अब एक ट्वीट होता है और उसमें ये बात इमरान रियाज़ की और अली वज़ीर की दोबारा डिस्कस की जाती है और नदीम चंद कहते हैं कि क्योंकि वो पहाड़ों का रहने वाला एक आम आदमी था, इस वजह से उसकी ईद जेल में है और उसको वो रिलीफ़ नहीं मिला जो इमरान रियाज़ ख़ान को मिला है। तो इमरान रियाज़ ख़ान ने उनको ये शर्म दिलवाने की कोशिश की है कि थोड़ा सा शर्म करें, आप इस वक्त हुकूमत में हैं, जब आपने उसका वोट लेना था तो तब तो आप उसको सिंध हाउस में मेहमान के तौर पर ले आए थे, तो अब भी आपकी ही हुकूमत है। तो इमरान खान की हुकूमत तो है नहीं कि उसको इमरान खान ने जेल में रखा हुआ है, आपकी हुकूमत है। आप अगर चाहें तो उसको जेल से निकलवा दें, आप उसको रिहा कर दें,
کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جیل میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ کیوں جو دو چیزوں کو آپ مکس کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا علی وزیر وہ ہے جس نے کہا تھا باڑھ جب لگ رہی تھی افغانستان پاکستان بارڈر پر تو اس پر جو پاکستان فوج کے جوانوں کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی تھی، وہ ہمارے جیسا تو محب وطن پاکستانی اپنے اداروں اور اپنی فوج کے بارے میں ایسی بات کر نہیں سکتا۔ عمران ریاض خان نے آج تک ایسی بات کبھی کی نہیں ہے، اور یہ موازنہ علی وزیر اور عمران ریاض کا کرتے ہیں۔ علی وزیر ان کے پاس ہے، ان کی حکومت ہے، ان کی حکومت اس کے ووٹ پر کھڑی ہے، اور پھر یہ عوام کو تماشا بناتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر عمران ریاض خان نے شرم دلانے کی کوشش کی ہے اس کو، ندیم چند کو، کہ اگر آپ میں شرم ہو تو آپ کی حکومت ہے اور آپ یہ ساری چیزیں خود کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، بھیرا انٹرچینج پر وہ میک ڈونلڈ میں جا کے برگر لیتے ہیں یا جو بھی چیز لیتے ہیں، وہاں پر جو ایک فیملی تھی، پاکستانی تھے، اور ان کے اوپر انہوں نے بعد میں پی ٹی آئی کا الزام لگایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے مخالف ہر مخالف وہ پی ٹی آئی کا ہے، کیونکہ اس وقت پوری قوم پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو اس پر احسن اقبال نے کہا، اور پاکستان آپ جانتے ہیں کہ عطا تارڑ کی طرف سے بھی اور ہنا پرویز بٹ اور ان سب کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم گھروں میں گھس جائیں گے اور ہم دیواریں پھلانگ جائیں گے جو ہمارے رہنماؤں کے خلاف ایسی کو گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد احسن اقبال نے کہا کہ میں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ اب قانونی کارروائی ہے ہی نہیں، کون سی قانونی کارروائی ہے کہ جس کے خلاف نیب ریفرنس دائر ہو چکا ہے، اور وہ اسی چوری کا نیب ریفرنس ہے، اور اس میں بریت کی درخواست نیب عدالت سے خارج ہو گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب درخواست پینڈنگ پڑی ہے۔ تو جو ملزم ہے اس کو اب ملزم نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو کون سی کارروائی؟ کوئی کارروائی بنتی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک تماشا لگایا، حامد میر نے اور سب نے، اور ان کے خواتین کے لباس کے اوپر جو طنز کیا وہ ساری چیزیں، اور اس کے اوپر ہمارا جو لفافہ بریگیڈ تھا انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ آج ان کو اس فیملی کو بلا کے، اور آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ وہ جو فیملی ہے بعد میں وہ اپنے گھر میں وہ ویڈیو لگا کے احسن اقبال والی، اور وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنے کیے پر نادم نہیں تھے، بلکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ انہوں نے درست کیا ہے، اپنا آئینی حق استعمال کیا ہے۔ آج وہ فیملی عید کے دن عید چھوڑ کر احسن اقبال کے گھر گئی بیٹھی تھی، اور پھر بے شرمی کی حد دیکھیں کہ احسن اقبال خود وہ تصاویر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وائرل کر رہا ہے اور پوری قوم کو بتا رہا ہے کہ دیکھیں ہم کتنے طاقتور ہیں کہ اس فیملی کو ہم سے معافی مانگنا پڑی ہے۔ اس پر جو انکشاف کیا ہے، اور یہ ٹویٹر پر بڑے ایکٹیو ہیں میجر طاہر زمان راجہ، ان کی طرف سے، ریٹائرڈ میجر ہیں، ان کی طرف سے یہ، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک اچھی انفارمیشن رکھنے والے بھی ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے وہ جو فیملی تھی، انٹیلیجنس بیورو کے آفیشلز گئے ہیں ان کے پاس آج صبح، ان کو تھریٹ کیا ہے، ان کی فیملی کو کہا ہے کہ آپ کو ہم جیل میں بند کر دیں گے۔ تھریٹ کرنے کے بعد زبردستی ان کو ناروال لے کر گئے اور وہاں پر معافی منگوائی ہے، تصویریں بنائی ہیں، اور پھر احسن اقبال، حامد میر نے اور سب لوگوں نے ان تصاویر کو پوری قوم کو دکھایا ہے۔ اب ان میں دو، اگر تو احسن اقبال سے کوئی کہے کہ آپ نے ان خواتین کے لباس کے اوپر طنز کیا تھا، اگر آپ کے اندر اتنی شرم ہے تو آپ بھی ایک بار معافی مانگ لیں کہ جی میں نے ان کی خواتین کے لباس کے اوپر کوئی بات کی، اور پھر آپ میں اگر اتنی اخلاقیات تھی، آپ کے ڈیرے پر کوئی چلا گیا تھا معافی مانگنے، تو اگر آپ میں تھوڑی سی بھی کوئی جمہوریت اور اخلاقیات ہوتی تو آپ کبھی وہ تصویر پبلک نہ کرتے اور لوگوں کو نہ بتاتے کہ اس فیملی نے مجھ سے آ کے معافی مانگ لی ہے۔ یہ ساری قوم جانتی ہے کہ یہ مبینہ جو معافی ہے یہ زبردستی کی معافی ہے، اور آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے، کیونکہ آپ اپنی طاقت کے استعمال کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور آپ سے کوئی بھلائی کی امید تو ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف جو الیکشن کا معاملہ ہے، ایک تو بات کی گئی ہے عارف حمید بھٹی کی طرف سے۔ عارف حمید بھٹی کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں پی ڈی ایم کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ محنت وہ کریں گے جو پی ڈی ایم کو لائے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب وہ اس حکومت کو بچانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ساری محنت وہ کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن صاف اور شفاف ہوئے تو نون لیگ 2 سیٹیں بھی نہیں لے پائے گی۔ عارف حمید بھٹی نے کہا کہ میں نے لاہور میں 4 حلقوں کا دورہ کیا ہے، وزٹ کیا ہے، وہاں میں لوگوں سے ملا ہوں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر واقعی الیکشن ہو جائیں تو نون لیگ کی اس پورے جو ایک اوورال عوام کا پوائنٹ آف ویو نظر آ رہا ہے، جو 4 حلقوں سے میں نے دیکھا ہے کہ 20 حلقوں میں سے نون لیگ تو 2 حلقوں میں بھی
نہیں جیت سکتی۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک سروے رپورٹ سامنے آئی ہے، حبیب اکرم آپ جانتے ہیں کہ وہ سروے کر رہے ہیں، اور 167 جو چوہان کا ایریا ہے وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حبیب اکرم نے جو وہاں سروے کیا ہے، ایک ایک دکان پر خود گئے ہیں، ایک ایک آدمی سے خود جا کے پوچھا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو 54% لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ کریں گے، اور اب انہوں نے 158 میں سروے کیا ہے حبیب اکرم نے، اور ان کی طرف سے جو سروے رپورٹ جو عوامی رائے کے نتائج شو کیے گئے ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو 158 میں جو حلقہ ہے 158 پی پی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو 47% لوگ ووٹ کر رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کو 40% اور 11% ہیں جو دوسرے امیدواروں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ وہ سروے ہے جو انڈیپینڈنٹ دنیا نیوز اور باقی جو ٹی وی چینلز ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پرو امپورٹڈ گورنمنٹ ہیں یا پرو نون لیگ ہیں، ان کی طرف سے یہ جو سروے رپورٹس ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سرے سے مقابلے کوئی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کل جو جنوبی پنجاب کے وزٹ پر لودھراں بھی وہ جائیں گے، جہانگیر ترین کے علاقے میں بھی، اور علی پور بھی ان کا وزٹ ہے، اور وہاں بھی ان کا جلسہ ہے اور خطاب ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے جھنگ بھی جانا ہے، بھکر بھی اور لیا۔ تو یہ عمران خان تو اپنی جو ایک موومنٹ ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن عارف حمید بھٹی کی بھی یہی بات ہے اور حبیب اکرم کی بھی یہی بات ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے صاف اور شفاف، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 50% بھی صاف اور شفاف الیکشن ہو جائے تو پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی اور ان کو جتوا نہیں سکتے۔ جبکہ دوسری طرف فواد چودھری کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نون لیگ ضمنی الیکشن سے مکمل طور پر آؤٹ ہو چکی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اور اب 2013 والی پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے ان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور ان کو ان کی سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے کیا پلاننگ کی ہے۔ اس دن اگر کسی نے دھاندلی کی کوشش کی تو پھر وہ حالات کا ذمہ دار خود ہوگا۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 16 سے 18 سیٹیں جیتنے جا رہی ہے، اور یہ وہ انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے جو مختلف سروے رپورٹس اور ان کی اپنی جو 2 سرکاری ایجنسیاں ہیں ان کی طرف سے رپورٹ دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 16 سے 18 سیٹیں حاصل کرنے جا رہی ہے۔ ساتھ فواد چودھری نے کہا کہ سیاسی مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا اس حکومت کا وتیرہ ہے، لیکن اگر کسی نے ہمارا الیکشن چرانے کی بات کی تو یہ نہ سوچئے گا کہ یہ 2013 والی پی ٹی آئی ہے، یہ 2022 کی پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی نے اپنا پورا پلان کر لیا ہے اور پھر دمادم مسکلندر ہوگا۔ یہ کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون مکمل طور پر ضمنی الیکشن سے آؤٹ ہو چکی ہے، اور یہ زمینی حقائق بھی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو عارف حمید بھٹی کو خدشہ ہے کہ جو ان کو لائے ہیں وہی ان کو جتوائیں گے، یہ خدشہ اپنی جگہ قائم ہے، اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ 17 جولائی کو کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔